बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। आपका मेज़बान डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुनीर अल अज़हरी हफ्तावार प्रोग्राम हुस्न अहवाल के साथ हाजिर है। इस प्रोग्राम में हम मुआशरती अखलाक़ी और हमारे वो मौज़ूआत जिनको हम बयान करके अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत कर सकते हैं, उन्हें बयान करने की कोशिश करेंगे। पहले हिस्से में सब्र के मौजू पर बात की जाएगी। कुरान और हदीस में सब्र के मुतालिक क्या बयान किया गया है, और इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपकी लाइव कॉल ली जाएगी। आप अपने सवालात इस मौजू के मुतालिक जो प्रोग्राम में बयान किया जा रहा है पूछना चाहें, या इसके अलावा आपके दीगर सवालात जो आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकेंगे। कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। आज का मौजू सब्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु। ए ईमान वालो, तुम सब्र करो और सब्र पर डटे रहो। कुरान में एक और जगह इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद तलब करो। एक और जगह इरशाद है, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सब्र किसे कहते हैं? सब्र का लुग़वी माना ये है कि इंसान किसी तकलीफ के ऊपर अपनी ज़ात को कंट्रोल कर ले और किसी किस्म की फीलिंग्स या किसी किस्म का एहसास ज़ाहिर न होने दे, इसे सब्र कहा जाता है। ऐसे महसूस हो कि जैसे नॉर्मल ज़िंदगी गुजर रही है। इसीलिए सूरह कहफ के अंदर जब वो सरदारान कुरैश आए थे और उन्होंने आकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से गुफ्तगू की और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अगर आप इन फ़ुक़रा जो मुसलमानों में से हैं और आपके पास बैठते हैं, तो उनकी मुराद हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर फ़ुक़रा सहाबाए किराम में से जो हर वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ बैठा करते थे, वो ये मुराद ले रहे थे। अगर आप इनको उठा दें तो हम आपके पास बैठेंगे और आप हमें फिर दीन की तबलीग करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत को नाज़िल फरमाया, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहा। ए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप अपनी ज़ात को रोके रखें उन लोगों के साथ जो दिन रात अपने रब को पुकारते हैं उसकी रज़ा हासिल करने के लिए। गोया कि आप नॉर्मल रहें, आप उनको अलग छोड़ दें और उनकी बात पर तवज्जो ना दें। जिस तरह एक आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप बिल्कुल नॉर्मल एक सिचुएशन को लेते हुए आप इन फ़ुक़रा सहाबाए किराम के साथ बैठें, वक़्त गुज़ारें, और यही बेहतर है आपके लिए भी और फ़ुक़रा सहाबाए किराम के लिए भी और अहले इस्लाम के लिए। तो गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब्र का ये माना बयान किया कि आपको उधर तवज्जो करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप
اپنی ذات کو ان فقراء صحابہ کے ساتھ رکھیں اور جس حالت پہ آپ زندگی گزار رہے ہیں اسی حالت پہ زندگی گزارتے رہیں۔ تو صبر کا معنی یہ ہوا کہ انسان جس طرح ایک نارمل زندگی گزار رہا ہوتا ہے اسی طرح نارمل زندگی گزارتا رہے۔ اگر کسی قسم کی مصیبت نازل ہوتی ہے، تکلیف نازل ہوتی ہے، انسان کو اچانک کوئی ایمرجنسی کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے، تو اس وقت وہ اپنے آپ کو نارمل رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جب انسان کو پہلا مصیبت کا جھٹکا لگتا ہے اس وقت جو صبر کرنا ہوتا ہے اسے صبر کہا جاتا ہے، وگرنہ انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے چند دنوں کے بعد۔ طبیعت جب نارمل ہو جاتی ہے، جب وہ زخم لگتا ہے تو زخم پر حالات اپنا مرہم رکھ دیتے ہیں تو انسان کو آہستہ آہستہ صبر آ جاتا ہے۔ لیکن صبر یہ ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچے، جب انسان کو اچانک کوئی صدمہ پہنچے تو پہلے صدمہ کے جھٹکا جب انسان کو لگ رہا ہوتا ہے اس وقت جب انسان اپنے آپ کو نارمل رکھتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ انسان صابر ہے، اور اس وقت یہ کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی قریبی دوست فوت ہو گیا، رشتہ دار فوت ہو گیا، بھائی بہن والد والدہ فوت ہو گئے، تو اس وقت وہ یہ کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ تو اس کو وہ یہ کہے تو اللہ رب العزت اس کے دل پر ایک اطمینان اور سکون کی دولت کو نازل فرما دیتے ہیں۔ اس لیے صبر کرنے والوں کو جو اجر دیا جائے گا، اللہ رب العزت نے سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اجر بھی بغیر حساب کے دیا جائے گا، اتنا دیا جائے گا کہ انہیں گمان تک نہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے انہیں کس قدر نوازا ہے اپنی رحمتوں کے ساتھ اور اپنی عطاؤں کے ساتھ، جو کچھ انہیں عطا فرما دیا۔ اور اب یہ ذہن میں رہے کہ صبر جو ہے وہ کس طرح ہم کر سکتے ہیں کہ جب انسان پر ایک کیفیت نازل ہوتی ہے، کوئی مصیبت نازل ہو گئی تو ہم صبر کیسے کریں؟ اس کا طریقہ کار خود قرآن نے بتا دیا سورہ بقرہ کے اندر، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نارمل رکھے، کسی قسم کے احساس کا اظہار نہ کرے، بلکہ ایک نارمل روٹین ہے اس کے مطابق زندگی گزارے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کے سکون کے لیے بار بار نماز پڑھے۔ نماز سے مراد فرض نماز بھی ہے، نماز سے مراد نوافل بھی ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب بھی مصائب نازل ہوتے تو آپ نوافل کی ادائیگی شروع فرما دیتے۔ اس طرح صحابہ کرام کا معمول بھی ہے کہ وہ بھی مصیبتوں کے نزول کے وقت نوافل کی ادائیگی شروع کر دیتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدوں کو لمبا کر دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کو اتنا لمبا فرما دیتے تھے کہ اللہ رب العزت یہ آیت اس نے نازل فرمائی، یہ آیت سورہ مزمل کی پہلی آیت، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کالی چادر اوڑھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رات کا کم حصہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت فرمایا کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو تبلیغ کے راستے میں، دعوت کے راستے میں، نیکی پھیلانے کے راستے میں جن مشقتوں کا، جن تکلیفوں کا سامنا ہوتا آپ کو، تو اس وقت آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر
نوافل کی ادائیگی میں مصروف ہو جاتے، اللہ سے مدد مانگتے، صبر کرتے اور ساتھ ہی نماز پڑھتے اور پھر اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ میرے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، میرے راستے میں جو مشکلات ہیں، اے اللہ تو انہیں دور فرما دے۔ اب ہماری عمومی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات ہمارا قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا، ہماری والدہ فوت ہو گئی، ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے، ہمارے دادا دادی نانا نانی میں سے کوئی بھی فوت ہو گیا، تو ہم جو ہے وہ جزا فضا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو اس انداز میں ہم اپنا اظہار کرتے ہیں کہ جس سے شریعت نے روک دیا ہے۔ اور باقی رہ گئی یہ بات کہ دل کو تکلیف تو ہوتی ہے، دل کو غم تو ہوتا ہے، اور اس بارے میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث روایت کردہ حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی نے پیغام بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، وہ جان کنی کے عالم میں ہے اور اس کو موت لاحق ہونے والی ہے، آپ تشریف لائیں تاکہ آپ کی دعا سے اور برکت سے معاملات آسان ہو سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ آپ صبر کریں، اور اللہ نے جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ لیکن آپ کی بیٹی نے، آپ کی شہزادی نے پھر دوبارہ پیغام بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، زید بن ثابت اور کچھ دیگر صحابہ بھی ساتھ آئے، اور آپ اپنی شہزادی، اپنی بیٹی شہزادی محترمہ کے گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف فرما ہو گئے تو وہ بچہ آپ کی گود میں بٹھا دیا گیا۔ جب وہ بچہ آپ کی گود میں بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هذه رحمت جعلها اللہ تعالی فی قلوب عبادہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے، فی قلوب من شاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دیتا ہے وہ بندے جن کو وہ خود چاہتا ہے کہ ان کے دلوں میں میری رحمت ہو۔ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پہ رحم فرماتا ہے جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں، جن کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ رحمت ان کے دلوں میں رکھتا ہے۔ تو گویا کہ خود بخود آنسوؤں کا نکل آنا یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اس وقت حکم یہ ہے کہ جو آنسو نکل رہے ہیں ان کو نکلنے دیں، تاکہ غم جو ہے وہ آنسوؤں کی صورت میں وہ آنکھوں سے نکل جائے۔ لیکن اس کو، اس فیلنگز کو، ان احساسات کو پھر آگے اتنا بڑھا دینا، اتنا اس کو سختی کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ اس سے روکا گیا ہے۔ اور حکم یہ ہے کہ جب انسان پر یہ کیفیت ہو تو انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ اس لیے صبر جو ہے وہ دو قسم کا ہے، ایک صبر عام لوگوں کا ہوتا ہے، ایک صبر خاص لوگوں کا ہوتا ہے۔ جو عام لوگوں کا صبر ہے، جیسے ہم جیسے لوگ ہیں جن کی استقامت کم ہے، جن کے پاس جو ہے وہ برداشت کی قوت کم ہوتی ہے، ہمیں ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسا ایک بچہ جو ہے اگر اس کو 2 منٹ بھی ماں کا دودھ نہ ملے تو وہ چیخ و پکار شروع کر دیتا ہے، رونا دھونا شروع کر دیتا ہے۔ تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جو ایک طبی طور پر جس قسم کی تکلیف کا اظہار انسان کو کرنا چاہیے وہ کرے، لیکن ان سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے ضروری ہے، مثلا بچہ جو ہے اگر وہ بھوک کی وجہ سے صبر نہیں کر پا رہا تو ماں کا یہ فرض ہے کہ
وہ بچے کو زیادہ دیر صبر کی کیفیت میں نہ رکھے، بلکہ اسے جلد سے جلد کھانا دے دے، اسے دودھ دے دے، تاکہ اس کا دکھ اور اس کی بھوک ختم ہو سکے۔ اسی طرح جو گھر میں رہنے والے افراد ہیں، ان کا جو گھر کا سربراہ ہے، ان کی تکلیف کو رفع کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح ایک ادارے کے اندر جب کسی ملازم کو یا کسی ماتحت کو تکلیف ہوتی ہے، تو ادارے کے سربراہ پر لازم ہے کہ وہ اس تکلیف کو زیادہ دیر تک نہ آزمائے، بلکہ کوشش کرے کہ اپنے ملازمین اور اپنے ماتحتوں کی تکلیف پر ایکشن لیتے ہوئے ان کی تکلیف کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرے۔ اور ایک ہے خاص لوگوں کا صبر۔ خاص لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب ان پر غم کی یا آزمائش کی کیفیت ہوتی ہے تو پھر اس پر وہ صبر کرتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بسا اوقات ایک ایسی کیفیت ایک قوم پہ نازل ہو جاتی ہے کہ جس میں عام اور خاص برابر ہو جاتے ہیں، اور اس میں یہ کیفیت موجودہ دور میں پینڈیمک کی ہے، کرونا وائرس کی ہے۔ جب کوئی تعاون یا اس قسم کی کوئی وبا پھیل جائے تو اس وقت ہر خاص و عام جو ہے یہ برابر ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس دور میں اور اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، انہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الطاعون، کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعاون کے متعلق پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فأخبرها، اس کے متعلق آپ کو آگاہی دی، آپ کو بالتفصیل جواب ارشاد فرمایا، انہ کان عذابا یبعثہ اللہ تعالی علی من یشاء، یہ اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے، وبا جو ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے بھیج دیتا ہے۔ فجعلہ اللہ تعالی رحمۃ للمؤمنین، لیکن اسی وبا کو اللہ رب العزت اہل ایمان کے لیے رحمت بنا دیتا ہے۔ فلیس من عبد یقع فی الطاعون فیمکث فی بلدہ صابرا محتسبا یعلم انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، تو کوئی بھی انسان جس کو ایسے شہر میں رکنا پڑ جائے جس میں تعاون یا اس قسم کی کوئی وبا پھیل جائے، اور وہ اس شہر میں صبر کرتے ہوئے رک جائے اور اپنی ذات کا محاسبہ کرے، اپنی ذات کو کنٹرول کرے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اسے وہی کچھ ملے گا جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے لکھ دیا ہے۔ اگر اس کی موت لکھی ہوئی ہے تو اسے شہادت کی موت مل جائے گی، اور اگر اس نے زندگی پانی ہے اللہ کی جناب سے تو اسے زندگی کی دولت سے، نعمت سے مالا مال کیا جائے گا۔ لیکن حکم یہ ہے کہ آپ نے اسی شہر میں رک جانا ہے، سفر نہیں کرنا جب تک کہ وبا ختم نہ ہو۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم سفر کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنی ذات کو سبب بنا دیتے ہیں بیماری پھیلانے کا دوسرے ملکوں کے اندر۔ تو اگر آپ رکے رہتے ہیں، اگر ہم رکے رہتے ہیں اسی ملک میں، اسی شہر میں جہاں پر کوئی وبا پھیلی ہے، اور صبر کرتے ہیں، صبر کرنے کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ رب العزت اس ملک کو، اس شہر کو بھی اس وبا سے محفوظ کر لے گا۔ اس کا ایک وقت ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر اس کی جانے کی وجہ سے دیگر ملکوں میں وہ وبا پھیل سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس وبا کو بھی پھیلنے سے روک دے گا۔ آج پوری دنیا میں جو وبا اتنی زور سے پھیلی ہوئی ہے، اس کا مین ریزن یہ ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم سفر کر رہے ہیں مسلسل، کبھی ایک ملک سے دوسرے ملک کی جانب، کبھی دوسرے ملک سے تیسرے ملک کی جانب، اور ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل نہیں کیا، ہم نے صبر نہیں کیا۔ اگر ہم صبر کرتے تو شاید یہ وبا کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ اللہ رب العزت ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے مومن کو جب کوئی بھی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو اس تکلیف کے لاحق ہونے میں اللہ رب العزت کی ایک حکمت ہوتی ہے، اور وہ حکمت کیا ہے کہ اللہ رب العزت یا تو انسان کے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر وہ انسان نیک ہے
تو اس کے دنیا میں درجات کو بلند فرما دیتے ہیں، کیونکہ آزمائش جو آتی ہے وہ دو وجہ سے آتی ہے۔ ایک انسان کے گناہوں کے باعث آتی ہے، اور ایک نیک لوگوں پر جو آزمائش آتی ہے وہ انسان کے درجات کو روحانی طور پر، علمی طور پر، اخلاقی طور پر بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ اور اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ جب انسان کو اس دنیا میں آزمائش دی جاتی ہے، اس کے گناہ جو ہے وہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اس دنیا میں عذاب دے دیا جاتا ہے تاکہ اس کا کام ختم ہو جائے اس حوالے سے، اور جب جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو وہ پاک صاف ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اسے اپنے دامن میں لے لیں۔ اور نیک لوگوں کے پاس جو آزمائش آتی ہے ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، سب سے جو بڑا اجر دیا جاتا ہے صبر کرنے والوں کو، وہ کون سا اجر ہے؟ وہ اجر اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنی معیت اور اپنی سنگت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا نعمت ہوگی؟ حضرت علی علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں ایک بحث لکھتے ہیں شکر اور صبر کے بارے میں۔ شکر جو ہے یہ اس کرنے سے انسان کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور صبر کرنے سے انسان کو معیت ملتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ صبر بہتر ہے یا شکر بہتر ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ شکر بہتر تو ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر جو ہے وہ صبر ہے، کہ جب انسان صبر کرتا ہے تو صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو مل جاتی ہے، اور اللہ رب العزت جب اپنی ذات کسی کو دے دیتے ہیں تو پھر انسان کو کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہتی۔ جب اللہ تعالیٰ کا ساتھ مل جائے، اللہ تعالیٰ کی معیت مل جائے، تو انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور اگر انسان صبر نہیں کرتا، مثال کے طور پر کسی دفتر میں کام کرتا ہے اور وہ صبر نہیں کرتا، باس نے کوئی ایسی بات کہہ دی اور انسان نے صبر نہیں کیا اور آگے سے اس نے کوئی بات ایسی کہہ دی، تو پھر ایک غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے نوکری کے معاملات میں بھی بڑی خلفشار قسم کی کیفیات آ جاتی ہیں۔ اگر انسان صبر کر جاتا ہے تو پھر جو مالک ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے لیے اور مہربانی کے دروازے کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ جب انسان دنیا میں صبر کرتا ہے تو استاد، والدین، مالک، دیگر لوگ اس کے لیے مہربانی کے، آسائشوں کے دروازے کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم تصور کریں کہ جب انسان اللہ کے لیے صبر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو دروازے رحمت کے اس کے لیے کھولے گا، اس کا تصور کون کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیتے ہیں، کوئی حساب نہیں ہے۔ یاد رکھیے قرآن مجید میں 102 مرتبہ صبر کا کلمہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ صبر کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیاوی، دینی، اخلاقی امور میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صبر کا حوصلہ بھی دے، اور صبر کو اللہ رب العزت ہمارے لیے ڈھال بنا دے۔ ناظرین، یہ ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ تھا جو کہ ابھی ایک مختصر بریک کے ساتھ ختم ہوگا۔ ایک مختصر بریک ہم لیں گے، اس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے، اور سکرین پر جو ٹیلی فون کال کے لیے نمبر دیا گیا ہے آپ کال کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کے سوالوں کے جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر وہ جو سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی صبر کیا، اللہ رب العزت ہمیں اسی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں
صبر کے ذریعے اپنے امور کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے صبر کو بہترین وسیلہ بنائے۔ ایک مختصر بریک کے بعد ہم ملتے ہیں انشاءاللہ۔ ویلکم بیک محترم ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے صبر کے معانی اور قرآن و حدیث میں جو اس کی اہمیت ہے اسے بیان کیا۔ بسا اوقات انسان کو ایسی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مثلاً ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا بازو چلا گیا، کسی کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، کسی کا مال چلا گیا۔ اللہ رب العزت جو اس آزمائش میں ڈالتے ہیں، اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، ان اللہ عز وجل قال، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ، جب میں کسی بندے کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں اس کی دو محبوب چیزوں کے ساتھ۔ دو محبوب چیزیں کون سی ہیں؟ آنکھ، کیونکہ انسان آنکھ سے دیکھتا ہے، اسی سے پڑھتا ہے، اسی سے پرکھتا ہے، اسی سے راستہ تلاش کرتا ہے، اسی سے روشنی اور تاریکی کے درمیان فرق واضح کرتا ہے، اسی سے انسان اپنی دینی دنیاوی امور کو سر انجام دیتا ہے۔ تو جب میں کسی انسان کو اس کی دو محبوب چیزوں کے ذریعے آزماتا ہوں، فصبر، اور وہ صبر کرتا ہے، یعنی وہ اندھا ہو گیا، اب اس نے صبر کیا، فَأَوَّدْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ، تو میں قیامت کے دن اس سے بہتر اس کا بدلہ اسے دوں گا، اس سے بہتر آنکھیں اسے عطا کر دوں گا۔ اس سے مراد یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کوئی چیز لے لیتا ہے تو پھر اس کا بدلہ قیامت کے دن جنت کی صورت میں دیا جائے گا اور بہتر بدلہ اسے عطا کیا جائے گا۔ تو یہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید اللہ رب العزت نے ہم سے یہ چیز لے لی ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہوگا، ایسا نہیں، بالکل یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے۔ کسی حادثے میں انسان کوئی بازو کٹوا بیٹھے، کوئی آنکھ چلی جائے، اور آپریشن کے باوجود، کوشش کے باوجود انسان جاں بر نہ ہو سکے، انسان کی آنکھ واپس نہ آئے، انسان کا بازو واپس نہ آئے، تو پھر یہ ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اور انسان یہ یقین رکھے، ایمان رکھے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث پاک کے کس طرح ہم صبر کریں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو یوعک، کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، آپ سے ملنے کے لیے گیا، جیسا کہ صحابہ کرام کا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتے تھے ملنے کے لیے۔ تو اس وقت آپ ایک بخار کی کیفیت کے اندر تھے، یا بخار کا جھٹکا آپ کو لگا تھا اور بخار کی شدت سے آپ گزر رہے تھے۔ فقلت یا رسول اللہ انک توعک وعکا شدیدا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو بڑا سخت بخار ہے، آپ کو تو بڑی سخت بیماری لگی ہوئی ہے۔ قال اجل انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، مجھے اتنا ہی سخت بخار کا جھٹکا لگا ہے جیسا کہ تم میں سے دو مردوں کو بخار کا جھٹکا لگتا ہے، تو جو دو مردوں کو تکلیف ہوتی ہے ان دو مردوں کے برابر مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو آپ تصور کر لیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کس تکلیف سے گزر رہے ہوں گے کہ جب حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال کیا ہوگا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لک اجرین، آپ کے لیے تو دو اجر ہیں۔ تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
अजल ज़ालिका यकीनन कज़ालिका, इसी तरीके से 2 अजर हैं मेरे लिए। कज़ालिका मा मिन मुस्लिमिन युसीबुहु अज़न शौकतुन, कि कोई भी मुसलमान जिसको कोई तकलीफ पहुंचे, हत्ता कोई कोई कांटा चुभे, फमा फौकहा, और कांटे से भी कोई कम चीज चुभे एक मुसलमान को, इल्ला कफ़र अल्लाह बिहा सय्यातिही, तो अल्लाह ताला क्या करता है, उसके गुनाहों को ख़त्म कर देता है। और सिर्फ गुनाहों को ख़त्म नहीं करता, वहुत्तत अनहु ज़ुनूबुहु, उसके दीगर जो गलतियां हैं उनको भी मिटा दिया जाता है। कमा तो हत्तु शजरतु कमा तहुत्तु शजरतु वरक़हा, जिस तरह एक दरख्त अपने पत्ते, सूखे हुए पत्ते गिरा देता है, तो सूखे हुए पत्तों की मानिद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को, उसकी गलतियों को मिटा देता है, गिरा देता है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरीके का करम है, रहमत है अल्लाह ताला की इंसान के ऊपर, कि इंसान जब किसी तकलीफ़ से गुज़रता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को मिटा देते हैं। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि बसा औक़ात हम एक ऐसी नज़र मान लेते हैं जो हमारे बस में नहीं होती। तो ऐसी नज़र या तो होती नहीं है, और अगर इंसान ने ये नज़र मानी कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटा दिया, तो मैं काबा का 10 मरतबा तवाफ़ करूँगा। लेकिन हालात ऐसे बने कि इमरजेंसी लगी मुल्क के अंदर, या कोई वबा आ गई, तो अब जब तक वो वबा ख़त्म नहीं होती, या कोई जंग की कैफियत हो गई, या वो ख़ुद बीमार पड़ गया, या उसके घर में कोई ऐसे मसाइल आ गए, तो जब तक वो सारी एमरजेंसी, वो कैफियत, वो वबा ख़त्म नहीं होती, उस वक़्त तक वो सब्र करे, सब्र करेगा यहाँ तक कि हालात नॉर्मल हो जाएं। जब नॉर्मल हो जाएं तो फिर उसने जो नज़र मानी है, तो उस नज़र को पूरा करने के लिए वो अपने मुल्क से सफ़र करे और बैतुल्लाह का जाके तवाफ़ करे, वो गुनाहगार नहीं होगा। ये शरई मसला है, इसको आप नाज़रीन ज़हन में नोट कर लें, मुलाहिज़ा फरमा लें कि जब किसी शख्स ने नज़र मानी और हालात ऐसे हो गए कि वो नज़र पूरी नहीं कर सकता था, और उन हालात को सामने रखते हुए फुक़हा ने ये कहा है कि जब तक हालात नॉर्मल ना हों, उस वक़्त तक वो अपने मुल्क में रहे, अपने घर में रहे। अगर हालात नॉर्मल हो जाते हैं और हालात ठीक हो जाते हैं, तो फिर जो है वो सफ़र कर सकता है। अच्छा, अब हालात नॉर्मल हो गए, हालात के नॉर्मल होने के बाद अब क्या हुआ कि उसके पास पैसे नहीं हैं, उसके पास ज़्यादा सफ़र नहीं है, तो अब वो क्या करे? अब जब तक उसके पास ज़्यादा सफ़र नहीं है तो फिर वो सब्र करेगा। बसा औक़ात ये होता है कि इंसान सब्र करते करते, इंतज़ार करते करते इस दुनिया से चला जाता है, तो अब वो क्या करेगा? तो अब उसके जो बच्चे हैं उनके ऊपर ये लाजिम है, जो उसने उन्होंने नज़र मानी थी वो नज़र पूरी करें। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के पास एक सवाल आया कि किसी ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से कि मेरी माँ ने नज़र मानी थी कि वो हज करेगी, लेकिन वो हज ना कर सकी, तो क्या मैं उनकी तरफ से हज कर लूँ? तो आपने फरमाया यकीनन तुम उनकी तरफ से हज कर लो, और जो तुम उनकी तरफ से हज करोगे तो वो नज़र पूरी हो जाएगी। तो ये देखिए कि अगर इंसान मौत के बाद उसकी औलाद वो नज़र पूरी करती है तो वो नज़र पूरी हो जाएगी। इसलिए नाज़रीन से गुजारिश है, जो मेरी बहनें या मेरे भाई ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप जब भी नज़र माने तो नज़र मानते हुए इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि नज़र आप ऐसी माने कि जिसकी वजह से दूसरों को परेशानी ना हो, आप अपनी ज़िंदगी में वो नज़र पूरी कर सकें। और अगर आप पूरी नहीं कर सकती तो फिर आप सब्र करें, और सब्र करने का अजर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशुमार अता फरमाते हैं। दूसरी बात ये है कि हम ये कहते हैं कि सब्र करें, सब्र करें, सब्र करें, लेकिन हम खुद सब्र नहीं करते। एक टीचर कहता है जी सब्र करें, अगर वो टीचर खुद सब्र का अमली मुज़ाहरा नहीं करता तो उसकी बात में असर नहीं होगा।
آپ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صابر تھے۔ ایک جنگ کے موقع کے اوپر ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا پیٹ پہ پتھر باندھو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو آپ کے پیٹ کے اوپر دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا نبی اور آپ کا لیڈر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے زیادہ صابر ہیں، آپ سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں۔ جب وہ آپ سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں تو پھر یہ دیکھیے کہ ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ ساس بہو کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، نہ ساس صبر کرتی ہے نہ بہو صبر کرتی ہے، وہ بھی فوری طور پر جواب دے دیتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو جواب دیتی ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارا نتیجہ نکلتا ہے صبر نہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر بہو صبر کر لے تو پھر بھی گھر بس جاتا ہے، اور ساس جو ہے اگر وہ بہو کو اپنی بیٹی سمجھے اور صبر کر کے اس کے ساتھ زندگی گزارے تو پھر بھی بیٹے کا گھر بچ جاتا ہے۔ بہو کو چاہیے کہ جس طرح وہ اپنی ماں کا احترام کرتی ہے اسی طریقے سے وہ اپنی ساس کا بھی احترام کرے، اس کو بھی اپنی ماں ہی سمجھے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو اپنی ماں نہ سمجھے بلکہ اس کو وقت نہ دے۔ آج کل ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی صبر نہیں کرتے اور کہتے جی کہ ہمیں الگ ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، اس ملک میں دستور بھی ہے، برطانیہ کے اندر، بلکہ دیگر اسلامی ملکوں میں بالخصوص مصر کے اندر جو ہے یہ روایت ہے کہ وہ شادی سے پہلے اپنا ایک فلیٹ جو ہے وہ خرید لیتے ہیں، تیار کرتے ہیں، اور جب ان کی شادی ہوتی تو وہ ڈائریکٹ اسی فلیٹ کے اندر جاتے ہیں اور اپنی عملی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنے الگ مکان میں رہا جائے، لیکن اگر آپ جوائنٹ فیملی کے اندر رہتے ہیں تو پھر آپ کو صبر کے ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے بھی تو آپ جوائنٹ فیملی کے اندر رہ رہے تھے نا۔ آپ کوئی الگ فلیٹ کے اندر وہ بچی تو نہیں رہ رہی تھی، وہ جوائنٹ فیملی کے اندر رہ رہی تھی اور ماں باپ کے ساتھ تھی، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تھی۔ اب اگر وہ اپنے جوائنٹ فیملی میں آ کے رہتی ہے تو وہ بھی تو اس کے بہن بھائی ہیں، وہ بھی اس کے ماں باپ ہیں، ان ماں باپ کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرے جس طرح وہ اپنے گھر میں اپنے حقیقی ماں باپ کے ساتھ سلوک کرتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ساس ہے وہ جو گھر میں نئی بہو آئی ہے تو وہ اسے اپنی بیٹی کا درجہ دے، کہ اگر اس کی اپنی بیٹی تھی اور اس نے وہ بیاہ دی ہے یا وہ موجود ہے، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، تو پھر ماں اور ساس جو ہے یہ کوشش کرے کہ بہو کو اپنی بیٹی کے درجے کے اوپر رکھے تاکہ کبھی بھی مسائل پیدا نہ ہوں۔ مسائل کب پیدا ہوتی ہیں کہ جب بہو ساس کو اپنی ماں نہیں سمجھتی اور ماں بہو کو اپنی بیٹی کا درجہ نہیں دیتی اور صبر کے ساتھ زندگی نہیں گزرتی، تو پھر گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ بروکن فیملیز کے اتنے مسائل ہیں اس ملک کے اندر، بلکہ پوری دنیا میں بروکن فیملیز، سنگل مدر، سنگل فادر، پھر بچوں کی تربیت نہیں ہو پاتی، پھر بچے جو ہیں وہ ڈرگس کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ گینگز کے ساتھ مل جاتے ہیں، پھر وہ مل کے چوری کرتے ہیں، نائف کرائم کے اندر وہ مل جاتے ہیں اور وہ نائف کرائم کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ تصور کریں کہ اس سے قطع نظر وہ کسی بھی رنگ سے ہوں، کسی بھی مذہب سے ہوں، کسی بھی نسل سے ہوں، کسی بھی دین سے ہوں، جو بچے ہوتے ہیں وہ تو معصوم ہوتے ہیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان کی اچھی تربیت کرنا، ان کو اچھی تربیت کر کے اس معاشرے کا ایک فائدہ مند ممبر بنانا، یہ والدین کی اور ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اور تربیت جو ہے یہ صبر کے بغیر نہیں ہو سکتی، روزانہ صبر کرنا پڑتا ہے، روزانہ انہیں سکھانا پڑتا ہے، تب جا کر ان بچوں کی، ان بچیوں کی صحیح طریقے سے تربیت ہوتی ہے، اور جب تربیت ہو جاتی ہے تو پھر وہ معاشرے کے بڑے با اخلاق اور بڑے حوصلہ مند اور بڑے فائدہ مند جو ہے وہ ممبر بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں
اپنے بچوں کی اور دیگر بچوں کی جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات کو ایسا بنائیں کہ لوگ ہم سے آ کر سیکھیں، لرن کریں، ہماری گفتگو ایسی ہو کہ لوگ اس سے سیکھ رہے ہوں، ہمارا بیٹھنا ایسا ہو کہ ہمارے بیٹھنے کا انداز بھی دوسروں کو کچھ سکھا دے، ہمارے چلنے کا انداز بھی ایسا ہو کہ ہم چل رہے ہوں تو دوسرے ہم سے سیکھ رہے ہوں۔ اور یہ سیکھنے کا عمل جو ہے یہ بڑا صبر آزما ہوتا ہے، جو صبر کرتا ہے اسے اللہ رب العزت اس کا میٹھا پھل ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو گھروں میں جو بربادیاں ہوتی ہیں، گھروں میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ صبر نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ اپنی بچی کو شادی کے لیے تیار کرتے ہیں اور وہ آپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو آپ سب سے پہلے اس کو صبر کا درس دیں کہ آپ صبر کرنا بیٹا، آپ اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض گھروں میں یہ بیٹی کے اوپر یا بہو کے اوپر ظلم بھی ہوتا ہو، میں اس سے انکار نہیں کرتا، کیونکہ معاشرے میں ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، تو اس کو بھی رفع کرنے کا ایک طریقہ موجود ہے کہ آپ بیٹھ کر بات چیت کریں، اس کو سمجھائیں، آپ بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں بلکہ صبر کے ساتھ آپ اس کے ساتھ بات چیت کریں کہ میں بھی ایک انسان ہوں اور میں آپ کی بیوی ہوں، میں اس گھر میں رہنے آئی ہوں، ہم نے اکٹھے مل کے زندگی گزارنی ہے اور ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے۔ جب ہم اس طریقے سے بات کریں گے سمجھانے والی انداز میں تو جو سامنے بیٹھا ہوا آدمی ہے وہ ہماری بات کو فالو کرے گا، ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ اس سے گھر بن جاتے ہیں، گھر سنور جاتے ہیں، معاملات کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور اگر کسی نے غصہ کیا جواباً بھی آپ نے غصہ کر دیا تو پھر آپ میں اور اس میں کیا فرق رہا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں صبر کرنے کی توفیق اور حوصلہ عطا فرمائے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم معاشرے میں جب رہتے ہیں، مثلا ہم بازار میں جاتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں، تو جب ہم ایک جگہ بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں تو بات چیت کے دوران کوئی ایسی بات منہ سے نکل جاتی ہے کہ بات گالی گلوچ تک پہنچ جاتی ہے اور پھر لڑائی جھگڑا اور قتل تک نوبت آ جاتی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ قال كنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ورجلان، دو آدمی جو تھے، یسبان، وہ ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے، اور ان میں سے ایک کا چہرہ بڑا سرخ ہو رہا تھا، اس کی جو ہے نا وہ بھویں پھیل رہی تھیں اور وہ بڑا غصے سے بڑا پریشان تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہیں، چہرہ سرخ ہے اور بڑی بے چینی اور اضطراب کی کیفیت کے اندر ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر وہ یہ کہے تو اس کا غصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لے کر آتا ہوں شیطان مردود سے، کیونکہ شیطان مردود جو ہے وہ اس وقت میرے ذہن میں غصہ ڈال رہا ہے، شیطان مردود کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے میں غصے میں آ جاؤں اور بات لڑائی تک پہنچ جائے، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ قتل تک انسان کو لے کے جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب غصے کی یہ کیفیت ہو تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ یہ کلمہ کہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذہب عنہ ما یجدہ، تو جو غصہ اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے وہ چلا جائے گا۔ فقالوا له ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود بھی عادت مبارکہ تھی اور آپ خود بھی اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لایا کرتے تھے، جبکہ آپ کے معصوم ہیں، شیطان تو آپ پر حملہ آور ہو نہیں سکتا، لیکن ایک سنت بنانے کے لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے
کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو شیطان اور نفس کی ضلالتوں سے بچانا ہے، اس کے حملوں سے محفوظ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شیطان اور نفس کے حملوں سے محفوظ رکھے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک، وعن معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنا غصہ پی گیا حالانکہ وہ قادر تھا اس بات پر کہ وہ اپنے غصے کی بنیاد پر کچھ بھی کرتا یا اگلے شخص کو سزا دے سکتا تھا جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی، دعاہ اللہ سبحانہ وتعالی وعلی رؤوس الخلائق یوم القیامت حتی یخیرہ من الحور العین ما شاء۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسے شخص کو جس نے اپنا غصہ پی لیا تھا دنیا میں، اس کے پاس قدرت تھی کہ وہ اس سے بدلہ لیتا لیکن اس نے بدلہ نہ لیا، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن پوری مخلوق کے سامنے اسے اپنے سامنے بلائیں گے اور فرمائیں گے، آج جو حوریں جنت کی جو چاہتے ہو لے لو، جنت کی حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، جنت کی شادابیاں تمہاری منتظر ہیں، جنت بذات خود تمہاری منتظر ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہاری منتظر ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ سورہ آل عمران کے اندر ارشاد ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو پی جانے والے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم بسا اوقات جان بوجھ کر بھی غصہ کرتے ہیں، تو اگر غصہ جو ہے وہ ایسا ہو کہ جس سے کسی کی اصلاح مقصود ہو، مثلا باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے غصہ کرتا ہے، بیٹیوں کے لیے غصہ کرتا ہے، لیکن ماں باپ کے غصے کے پیچھے پیار ہوتا ہے، اس لیے بچوں کو بھی چاہیے کہ صبر کریں۔ اس موقع پر اولاد کو صبر کرنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ غصہ ہماری اصلاح کے لیے اور ہماری بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر صبر کا مقام بچوں کا ہے کہ بچے صبر کریں۔ اسی طریقے سے جو ٹیچر ہے وہ اپنے طلباء کو غصہ کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ تاکہ ان کے مستقبل کو بہتر بنا سکے، ان کی ترقی کے لیے، ان کے علم کے لیے، ان کے امتحانوں میں بہترین نمبروں کے حصول کے لیے ٹیچر غصہ کرتا ہے، لیکن ٹیچر کے غصے کے پیچھے بھی محبت ہوتی ہے اور پیار ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ زیادہ غصہ نہیں کرے گا، وہ پیار سے کام لیتا رہے اور آپ اس پیار کا ناجائز فائدہ اٹھا لیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ مستقبل میں آپ ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے جو حکیم ماں باپ ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ غصہ کہاں پر کرنا ہے اور غصے سے ہم نے کیسے کام لینا ہے۔ اسی طریقے سے ٹیچرز کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے غصہ کس مقام پر کس انداز میں کتنے وقت کے لیے کرنا ہے، تو اس سے کیا نتائج نکلیں گے یہ اس کو پتہ ہوتا ہے۔ تو ان مقامات کے اوپر شاگردوں کو اور اولاد کو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ یہی صبر کا مقام ہے اور اس صبر کرنے کا پھل جو ہے وہ میٹھا ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کا احترام اور قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ٹیچر جو ہمارے اساتذہ ہیں، جو ہمارے لیے دن رات جاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہمیں علم دیتے ہیں، ان کی جو غصے والی کیفیت ہے اس کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بسا اوقات یہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں ماں باپ کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، تو یقیناً بات وجہ ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے ٹھیک ہوتے ہیں اپنی اوپینینز کے اندر، اس وقت ماں باپ کو صبر کرنا چاہیے، اور بسا اوقات بچے غلط ہوتے ہیں، ماں باپ درست ہوتے ہیں، تو اس وقت بچوں کو صبر کرنا چاہیے۔ تو صبر جس کو کرنا چاہیے یہ وقت طے کرتا ہے کہ اس مقام پر، اس موقع پر کس کو صبر کرنا ہے، تو جس کو بھی صبر کرنا ہے اس کو صبر کرنا چاہیے۔ اگر ماں باپ کو صبر کرنا ہے تو ماں باپ صبر کریں، اور اگر بچوں کو صبر کرنا ہے تو بچے صبر کریں۔ تو صبر کرنے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔
اس لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ ہم صبر کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اپنی معیت اور صحبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔